नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again, I welcome all you on board on this topic of project monitoring and controlling. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture, what we have studied so far. In our lecture, we were talking about the statement of work in actually project procurement management that relates to bits and bits of pieces into project monitoring and controlling. We spoke about many things about, we talk about contracts, we talk about bids, type of contracts, the clauses in the contracts, why it is important to monitor all the contracts, then in the end monitoring the contracts in terms of project closure, in terms of delivering the deliverables, in terms of any kind of a change in scope, and also in terms of your verification and validation of your deliverables from the vendor. The major aspect of that lecture was statement of work. I made particular emphasis on this aspect that we have to be very much clear about the statement of work, which is more or less like the scope of work that we have defined in our project initiation and then project planning. This statement of work, which is for the vendor, which is for the supplier, which is for the third-party contract, is more like a project to you and also a project to the other party. And the statement of work is like a scope of work in that contract. The scope of work describes the work to be done in detail. As we define scope of work in project planning, we have to define the statement of work and scope of work. We have to define the scope of work in statement of work in detail, specify the hardware and software involved and the exact nature of the work. It has to be elaborated in such a manner that each and every aspect of that contract and of that scope of work is defined in detail. Every single attribute, every single entity, any kind of a hardware material, any kind of a software material, any kind of resources that are involved that will be used, it should be mentioned in that. Location of work, describe where the work must be performed, specify the location of hardware and software and where the people must perform the work. By giving certain examples from the daily life and also from the professional life, it has to be defined, specifically defined, that where the resources will be located. If it is your facility or your vicinity where their people are going to come and work, that's more like a consultancy kind of a thing, then your resources will be utilized. And if they have to do the work on their own vicinity, then their own resources will be utilized, and this is going to impact on the costing and pricing of the contract. Period of performance, specify when the work is expected to start and end. Like our scope statement or initiation document, we have initial starting and ending time. So it's more like the detailed plan of that scope of work, whereas we have to give the starting and the ending point, and also the working hours, how many hours, number of hours that can be billed per week, how many hours that the client can or the vendor or the supplier or the consultant can charge to us. It's more like 8 hours a day, that is the working hours. How many hours that person is going to work on your project, that has to be mentioned. Where the work must be performed and the related schedule information. How much time they are going to spend on your project, number one. Number two, related information about the schedule means per week they are going to perform certain number of tasks. Per week they are going to work certain hours on your project, and by distributing that per week hour or weekly hours, this much time is required to complete, or we have to specify how much time is required to complete the project. Deliverable schedules, list specific deliverables, describe them in detail, and specify when they are due. Scope of work defines the detail of the scope, the detailed attributes of the project, the detailed attributes of your scope of work, and over here those detailed attributes will be scheduled in deliverables. How many deliverables, how many phases are to be completed in how much time, you have to elaborate in that.
Describe them in detail. In detail means what kind of work will be done in this specific time, what kind of work will be done in that specific time. Means after a certain period of time, when you complete one phase, you enter into another phase. In that phase, how much work will be done. After exiting that phase, in the third phase, how much work will be done in that phase. So it has to be distributed in terms of phases and also in terms of deliverables, more like your milestone kind of a thing. Applicable standards. Specify any company or industry specific standards that are relevant to performing the work. For instance, you have certain quality measures, you have certain quality attributes, you have certain quality standards within your organization. So the client organization or the supplier or the vendor or the consultant, they have to follow certain quality rules, they have to follow certain quality standards where they are going to implement those standards while working on your project. Acceptance criteria. Describe how the buyer organization will determine if the work is acceptable. Very important point. There are certain do's and don'ts that we have mentioned before in contract. While we were talking about the contract, we also mentioned something about the bids. We also mentioned a few things about the scope of work and how every rule and regulation in an organization is specified for procurement. So there are certain acceptable points and non-acceptable points. The acceptable points are where you have the minimum compatibility option that would match your requirement. Below that, you will not accept the product. Above that, that's a separate thing. If you have certain criteria to accept the product above your limitation, then those changes are to be mentioned in the contract. If that is below the specified details or acceptance criteria, then obviously you will not accept the product and there would be some kind of a penalty that would be mentioned in your contract. Special requirements. Specify any special requirements such as hardware or software certification, minimum degree or experience level of personnel, travel requirement, and so on. If you are talking about something more like consultancy kind of a thing, then we have to have certain qualification of the people who are going to be working on a project. For instance, if we have to hire a consultant for our XYZ project, first of all, I'll make sure that that person have an adequate knowledge and experience about the related work. Number two, he or she must have certain certification which is the highest or rather the highest knowledge base related to that project. Example, if I have to hire a project manager for certain project, I'll make sure that person is not only experienced in project management but also certified project management professional PMP from PMI USA. So you have to specify further special requirements. If there is any kind of a hardware required, then who is going to be delivering that hardware? If that hardware is to be delivered by the client, then who is going to pay for that? If it is to be used by the vendor or the consultant, then who is going to pay for that? So there are certain scenarios which you have to mention in your special requirement. Also, if there is a travel thing, supposedly you have to have a product by 1st of March. So you have to mention who is going to deliver that product, who is going to bear all the charges for the delivery. Sometimes you ask the client to make the product and then you can get it delivered by your own self. Sometimes the vendor, the client or the supplier build the product and then they deliver that product to your doorstep. So those special requirements have to be mentioned. So far, this procurement is, our procurement plan is actually very much relevant to our project monitoring and controlling in terms of you have to monitor the contracts, you have to monitor the statement of work / scope of work in the contract. So again, it is more like, if you ask my personal opinion, it's more like the project within the project, because you're already handling a project, then you outsource certain part of the project to other supplier by sharing certain aspect of risk and to ease your time, to ease your schedule.
So, and also to ease some certain aspect of the costing, you outsource that specific activity or task to an organization, and that organization is going to work on your behalf. So you not only have to monitor and control your own project, but also the project which you have outsourced to another party, you have to monitor and control that thing. In that aspect, you have to control and monitor their contract, in which every specific detail is mentioned, like your own project management plan. So that was more of a procurement management aspect of monitoring and controlling. Now we will start with our today's lecture, that is Execution Process Group, Monitoring and Controlling Approach. The lesson is 9, Executing Project Work. Number 1 is identify the direct and manage project execution process, execute a quality assurance plan, acquire the project team, develop the project team, manage the project team. Learning objectives in this lesson would be: list several tasks and outputs of project execution, discuss what is involved in directing and managing project execution. As part of project integration management, including the importance of producing promised deliverables, implementing solution to the problems, evaluating work performance information, and requesting changes to a project. Explain the importance of recommending corrective actions and updating project plan as part of quality assurance. Describe the execution task performed as part of human resource management, summarize important concepts related to managing people, and explain what is involved in creative staffing updates and team performance assessment. Discuss important communication concepts and describe the executing task performed as part of communication management. To ensure good communication, explain the executing task performed as part of procurement management and describe how to prepare procurement management document, package, and contracts. We'll start with the opening case, that is a project manager review initial project plan with the steering committee. Committee members felt that everything was going well so far. It was time to commit more resources to the project. Kristen brought up several challenges facing in execution the project to the meeting. Did not work. The supplier management expert assigned half time to the team. IT people were over allocated. Several conflicts between various stakeholders on how to perform certain tasks. The prototype for the supplier management basic course was not as well received. Seller might demand more money to make major changes to the course. Kristen need to deal with these challenges by using her interpersonal skill, advice from the steering committee. That is a real world scenario that I'm putting in front of you. There's a project manager that is called Christine. Christine reviewed initial project plan with the steering committee. Committee members felt that everything was going well so far. It was time to commit more resources to the project. Kristen brought up several challenges facing in executing the project to the meeting. Initial plan was discussed with the steering committee, with the board of directors or with the higher management, and they felt everything is going perfect. ये normally होता है. जब आप top management से बात करते हैं, you tend to show them the picture which actually is there, and certain times you do not show the actual picture. So वो कुछ manipulation के बाद they come to know कि आपको जो है कुछ resources और उसमें जो हैं अपने execution में चाहिए. During execution, Kristen brought up many challenges that were faced and did not work. The supplier management expert assigned half time to the team. जो supplier management expert था वो half time team को दे रहा था. IT people were all over allocated. IT people जो हैं, जो IT के लोग थे, वो over allocate हुए थे उस project में. Several conflicts between various stakeholders. बहुत सारे stakeholders के आपस में बहुत सारे मसले थे, उनके personal conflicts शुरू हो चुके थे. On how to perform certain tasks, वो हर किसी का अपना एक certain area था, अपने लिहाज से वो चीज़ों को different तरीके से देखता था, और कोई एक task पे काम करने के लिए हर किसी का अपना अपना opinion होता है. The prototype for the supplier management basic course was not as well received.
prototype for the supplier management basic course was not as well received. Seller might demand more money to make major changes to the course. جو چینجز تھیں سپلائر کی وہ سپلائر جو ہے وہ اور پیسے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر اس میں کچھ فردر چینجز ہیں اسکوپ میں یا سپلائی میں یا ان کے اپنے کورس آف ایکشن میں تو اس ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے سپلائر جو ہے وہ زیادہ پیسے ڈیمانڈ کر دیں. یہ Kristen need to deal with these challenges by using her interpersonal skills, advice from the steering committee. As I mentioned many times before this thing, بہت بار میں یہ چیز آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے جو theoretical approach ہے یا پی ایم آئی کی یا پی ایم باک کی جو theoretical approach ہے that is there. آپ اس کو جو ہے چینج نہیں کر سکتے یا وہ اپنی جگہ پر ہے. theoretical approach is very good, لیکن what matters is کہ آپ چیزوں کو practical approach میں یا on ground reality میں آپ چیزوں کو کیسے حل کرتے ہیں. بعض اوقات میں آپ کو to be honest if I tell you, بعض اوقات I feel like I'm not following certain aspects of project management whenever I'm dealing with again certain aspects of project. بہت بار مجھے ایسے ہوتا ہے کہ پی ایم آئی جو ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ یا پی ایم باک جو ہے وہ اس موقع پہ یہ کہتی ہے جبکہ میرے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو نہیں بلکہ اس پاتھ کو فالو کروں. اور آئی فیلٹ دیٹ وے کہ جو ادر پاتھ اس وقت مجھے آن گراؤنڈ جو بہتر لگا وہ فالو کرنا زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ میں پی ایم آئی کا ڈیفائنڈ پاتھ فالو کروں. however I repeat, however, having said that doesn't mean, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پی ایم آئی کو یا پی ایم باک کے جو پاتھ ہیں آپ اس کو فالو نہ کریں اور آن گراؤنڈ ریالٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو فالو کریں. نو ناٹ ایٹ آل. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ پی ایم آئی نے ایک سٹینڈرڈ رول دی ہے, ایک سٹینڈرڈ پاتھ دیا. آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ایک بیس لائن اس نے دی ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور آپ اپنے پروجیکٹ کو سرٹن وے میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو ریئل ورلڈ سیناریو ہوتا ہے وہ بعض کا بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. سو اٹ ڈپینڈس کہ آپ چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ پی ایم آئی کے باڈی آف نالج جو ہے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے پروجیکٹ کو کتنے بہتر طریقے سے لے کے چلتے ہیں. جنیریکلی اٹ از 99.9% ایکسیپٹیبل ٹو آل پروجیکٹ مینیجرز. سو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اگر پی ایم آئی نے ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, پی ایم آئی نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ سرٹن لاگ بک بنائیں. آپ کے پاس آن گراؤنڈ ریالٹی میں آپ کے پاس لاگ بک بنانے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے, آپ کو ڈیسیجن اسی وقت لینے ہیں یا آپ چینج ریکویسٹ اس وقت نہیں بھیج سکتے. تو مجھے بہتر یہ لگا کہ میں چینج ریکویسٹ بھیجے بغیر میں سرٹن ڈیسیجن آن مائی اون میں اس وقت آن گراؤنڈ ریالٹی میں لے لوں, جو کہ لینا میرے لیے زیادہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ میں وہ سرٹن پاتھ کو فالو کرتا. وچ آئی ڈیڈ آفٹر میکنگ دا ڈیسیجن لینے کے بعد میں نے اس بات کو فالو کیا. اپنے ہائر مینجمنٹ کو میں نے انفارم کر دیا کہ ڈیورنگ ایگزیکیوشن مجھے یہ جو پرابلمز آئے تھے میں نے ان کا یہ حل نکالا. اور اس وقت انفارم نہ کرنے کی جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ ٹائم بہت شارٹ تھا. اگر میں اس ٹائم میں ویسٹ کر دیتا تو اوبیسلی ہمارا کام جو ہے وہ میجرلی سفر ہو جاتا. سو وائل یو آر ایگزیکیوٹنگ, یہ جو میں آپ کو ایگزامپل ڈے 1 سے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایگزیکیوشن میں آپ کو بہت سے چیلنجز ایسے فیس کرنے پڑتے ہیں کہ جو آپ نے پہلے پریڈکٹ نہیں کیے ہوتے. بہت سے چیلنجز آپ کو ایسے فیس کرنے پڑ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کا اور آپ کی آرگنائزیشن کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ اس وقت اپنے سرٹن ٹریٹس ود ان یور سیلف, یو بینگ ایز اے گڈ پروجیکٹ مینیجر, وہ آپ کے اندر نہ ہو تو آپ ان کیسز کو, ان مسئلوں کو سالو نہیں کر سکتے. دس از اے تھنگ اوور ہیئر. ہر پرسنل انٹرپرسنل اسکلز کہ وہ اس کے اپنی انٹرپرسنل اسکلز اس میں ریکوائرڈ ہے. نمبر 2, ایڈوائس فرام دا اسٹیئرنگ کمیٹی. جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے یا جو ہائی مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی جو ایڈوائس ہے وہ اس میں بہت ضروری ہے اس کو حاصل کرنا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جو 3 اور 4 ایگزامپلز اس میں بیسیکلی 4 پوائنٹس یا 4 ڈومینز اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں کہ شروع میں ایوری تھنگ واز گوئنگ سو فار, دین ڈڈ ناٹ ورک, پھر اس کے بعد سیورل کانفلکٹس, پھر اس کے بعد پروٹوٹائپ, سپلائی مینجمنٹ. تو اٹ مینس اور اس کے ان دی اینڈ انٹرپرسنل اسکلز مینس کے کمیونیکیشن اسکلز. تو آپ اگر ان 4-5 پوائنٹس کو ایسپیکٹس کو دیکھیں تو یہ ایگزیکیوشن میں مختلف قسم کے جو ڈومینز ہیں یا مختلف قسم کے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو پرابلمز آ سکتے ہیں. یہ اوپننگ کیس آپ کو وہ ایریاز, وہ آپشنز یا وہ پرابلمز دکھا رہا ہے کہ شروع میں سب کچھ ٹھیک,
پھر اس کے بعد کام نہ ہونا, کام نہیں ہو رہا تھا آپ کے مینجمنٹ آف یور ہیومن ریسورس, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے کنفلکٹ مینجمنٹ, پھر اس کے بعد آپ کے پروکیورمنٹ مینجمنٹ, پلس آپ کے جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ, پھر اس کے بعد آپ کے کمیونیکیشن مینجمنٹ ان دی اینڈ. سو یہ وہ سارے ڈومین ہیں جو آپ کے سرٹن ایسپیکٹ میں آپ کے ایگزیکیوشن میں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, یا وہ ایریاز کے جہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مسئلے آ سکتے ہیں ڈیورنگ یور ایگزیکیوشن پروسیس گروپ. Let's have an introduction of what is project execution. Project execution is the most noticed process group. Remember, it is the most noticed process group. The highest time that is required in project is or you should allocate is your planning. آپ کو اپنے پروجیکٹ کے ایگزیکیوشن سے پہلے جو سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اور بہت الیبریٹڈ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے وہ آپ کو پلاننگ میں کرنا چاہیے. That time spent in planning is more beneficial for you than the time spent in execution and making certain changes in execution plan. Recall that in journal the majority of project time and budget is spent on project execution. جو پروجیکٹ کا جو سب سے زیادہ ٹائم ایلوکیٹ جو ہوتا ہے یا کیا جو جاتا ہے وہ آپ کے اس ٹائم اینڈ بجٹ, آپ کے ٹائم اور بجٹ پہ سب سے زیادہ اسپینڈ کیا جاتا ہے, اینڈ دین اسپینڈ آن پروجیکٹ ایگزیکیوشن. ریسرچ شوز دیٹ وداؤٹ اے ڈاؤٹ دا مین ریزن CEOs failed was poor execution. جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کے جو فیلئر کی جو میجر ریزن ہے, ریسرچ کنڈکٹ کی گئی اور اس میں میجر فیلئر ریزنس کو چیک کیا گیا تو وہ پور پروجیکٹ ایگزیکیوشن تھی. آن گراؤنڈ جب آپ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کتابوں میں بیٹھ کے, آفس میں بیٹھ کے, پیپرز پہ چیزوں کو ڈیزائن کرنا, اس کو پلان کرنا, اس کے رسک ایلوکیشن, اسٹیمیشن, اس کی بجٹنگ, اس کے XYZ فیکٹرز کو جو ہے وہ اوپن اپ کرنا, ان کو ایکسپینڈ کرنا, ان کو ایکسپلین کرنا, ان کو لنک کرنا, ان کے اگینسٹ ریسورسز اسٹیمیشن, ہر قسم کی چیزیں کرنا, کوالٹی پلان, ایوری تھنگ دیٹ از پرفیکٹ. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پلاننگ آپ کے ایگزیکیوشن میں آنے والے پرابلمس کو منیمائز کرنے کے لیے کی جاتی ہے. اگر آپ بالکل نہیں کریں گے تو آپ کا 100% چانس ہے فیلئر کا. اگر آپ 100% پلاننگ کریں گے دین دیر از 80% چانس آف سکسیس. سو اٹ گوز لائک دس کہ آپ اپنے ایگزیکیوشن میں ایررز کو یا پرابلمس کو منیمائز کرنے کے لیے آپ ویل پلان اپنا ارینج کرتے ہیں. دا سیم از ٹرو فار پروجیکٹ مینیجرز, اور پروجیکٹ مینیجرز کے لیے بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ کا آن گراؤنڈ جب بھی آپ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, سو دیٹ دا ایگزیکیوشن گوز اسٹریٹ ان دی لائن. آپ مانیٹر اور کنٹرول کے اسپیکٹ سے اس ایگزیکیوشن کو پڑھ رہے ہیں, آپ نارمل ایگزیکیوشن کے پروسیس گروپ کو نہیں اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ اس چیز کو سوچیں کہ جب آپ پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو ایگزیکیوٹ اس لیے کریں کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. سیم ایگزامپل, آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ اسٹیئرنگ کو جب آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں اٹس مور لائک یور ایگزیکیوشن, یو آر ایگزیکیوٹنگ یور پلان. آپ یہاں سے کسی اور سٹی میں جا رہے ہیں, کانسٹنٹلی آپ روڈ کو مانیٹر کر رہے ہیں, کانسٹنٹلی آپ ویدر کو مانیٹر کر رہے ہیں, کانسٹنٹلی آپ فیول گیج کو مانیٹر کر رہے ہیں, کانسٹنٹلی آپ اپنے انوائرمنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں. آگے پیچھے گاڑی کے آگے کوئی اور گاڑی نہ آ جائے, کوئی پیچھے گاڑی ہے, دوسری گاڑی کے ساتھ آپ نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے. آپ سائڈ پاسز کو دیکھیں, آپ واک تھرو ایریاز کو دیکھیں, آپ ریسٹ ایریا کو مانیٹر کریں, آپ پیٹرول اسٹیشن کو مانیٹر کریں کہ نیکسٹ پیٹرول اسٹیشن کتنی دور ہے, میرے پاس کتنا ریزرو اس وقت پیٹرول پڑا ہوا ہے گاڑی میں, یا کتنی گیس ہے. یہ آپ اپنے ٹریول یا اپنے ایگزیکیوشن کے دوران ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. سو دس از دا کیس اوور ہیئر کہ آن گراؤنڈ ریالٹی میں آپ نے ہر چیز کو مانیٹر قصہ کرنا اور اس کے بعد کنٹرول کرنا ہے, سو دیٹ کہ آپ کی جو کار کا اسٹیئرنگ ہے وہ اپنی جگہ پہ فکس رہے, انٹیکٹ رہے. اگر آپ نے ذرا سے بھی اس میں اف یو لوز اینی کائنڈ آف کنسنٹریشن, اینی کائنڈ آف focus from the road, then definitely it's going to be a huge disaster for you. No two projects are ever executed in the same way. No two projects are ever executed in the same way due to uncertainties and unique challenges. ہم نے اس چیز کو بھی بہت بار ڈسکس کیا ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے وہ اس کے یونیک پروڈکٹ اینڈ سروسز ہوتی ہیں. کوئی پروجیکٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. یس دیر آر سرٹن ڈومین ایریاز کے جہاں پہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کچھ ایریاز میں فنکشنالٹیز میں یا نیچر میں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. دا نیچر آف دا پروجیکٹ could be the same, لیکن not everything of the project. Many of the tasks and output created in the other process group are fairly similar from project to project.
This is the same thing that we spoke before, or rather I was telling you now کہ آپ کے جو certain task ہیں وہ یا output جو ہیں یا process groups جو ہیں وہ fairly similar from project to project. وہ آپ کا project to project کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ وہ similar ہو سکتے ہیں. Project execution processes. There are 8 processes in project execution. Let's see. اب پروجیکٹ ایگزیکیوشن کو میں پوائنٹ وائز ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کے وہ جو 8 پروسیسز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. آفٹر اے پروجیکٹ ہیز بین پلانڈ یوزنگ دا پروسیسز ان دا پلاننگ پروسیس گروپ, اٹ نیڈس ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ یوزنگ دا پروسیسز ان دا ایگزیکیوشن پروسیس گروپ. The project team determines which of the processes in the execution process group is relevant to the project at hand. جو پروجیکٹ ٹیم ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے, جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے ایگزیکیوشن پروسیس گروپ میں ہوتا ہے, تو وہ اس وقت اس چیز کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ ابھی ایٹ دس ویری مومنٹ کون سے آپ کے جو پلان ہے یا کون سے آپ کے جو پروسیسز ہیں ان ایگزیکیوشن پروسیس گروپ اس وقت انہوں نے ان فنکشنز کو, ان ٹاسک کو, ان پروسیسز کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور اپنے پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. دا گول آف دا ایگزیکیوشن اسٹیج از ٹو کمپلیٹ دا ورک اسپیسیفائڈ ان دا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. آپ نے پلاننگ میں ہم نے اس کی ایگزامپل بھی بہت بار دیکھی ہے, میں پھر سے اس ایگزامپل کو دیتا ہوں. جب آپ پلان کرتے ہیں, آپ نے ایگزامپل کے طور پہ پلان کیا کہ آپ نے ٹریول کرنا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اس میں اپنی کار کے مینٹین کرنا, مینس کہ آپ نے کار کو چیک کرنا ہے کہ اس کی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ کمپلیٹ ہے. آپ نے پانی چیک کرنا ہے, آئل چیک کرنا ہے, ٹائرس چیک کرنے ہیں, آپ نے اے سی رنگ ہے نہیں ہے, آپ نے ہیٹر, یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے اینڈ پہ چیک کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کار میں سامان رکھنا ہے, جب آپ لگیج اس میں فل ان کر چکے ہوں گے, آپ نے بیٹھنا ہے, فیملی نے بیٹھنا ہے, دین یو ول اسٹارٹ یور کار اینڈ یو موو آن. سو جب آپ یہ آپ نے پلاننگ میں ساری چیزیں مینشن کی تھیں, جب آپ ایگزیکیوشن میں آئیں گے یا آپ نے پیپر پہ سارا کچھ لکھا تھا, جب آپ ایگزیکیوشن میں آئیں گے تو آپ اسٹیپ وائز ہی یہ سارے کام کریں گے. اٹس ناٹ گونا بی کہ آپ سب سے پہلے کار اسٹارٹ کریں گے اور نکل پڑیں گے, دین لیٹر اسٹیج میں آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ فلیٹ ٹائر چیک کریں گے, آپ اپنا آئل چیک کریں گے, پانی چیک کریں گے. پروبیبلی وہ بھی ٹھیک ہوگا, اگر آن گراؤنڈ آپ دیکھیں تو پروبیبلی شاید وہ کرنا ٹھیک ہوگا, لیکن اٹس ناٹ گونا بی دا گڈ تھنگ. ہو سکتا ہے جیسے آپ گھر سے نکلیں آپ کا فلیٹ ٹائر ہو جائے, آپ کا ٹائر فلیٹ ہو جائے, جیسے آپ گھر سے نکلیں, اگر آپ نے یہ آلریڈی چیک کیا ہوتا تو آپ کو یہ پرابلم نہ آتی. آپ نے چیک کیا تو آپ کو پتا چلا کہ جو آپ کا اسپیئر ٹائر ہے وہ آلریڈی فلیٹ ہے. اگر یہ آپ نے گھر سے چیک کیا ہوتا تو آپ کو یہ پرابلم نہ آتی. تو وہ آپ اپنے لیے رسک انکریز کر رہے ہوتے ہیں جب آپ پلان کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ایگزیکٹلی یہی چیز یہاں پر ہے کہ جو آپ کا گول ہوتا ہے ایگزیکیوشن پروسیس گروپ میں, کہ جو کچھ آپ نے پیچھے پلان کیا ہوتا ہے, اتنا آپ نے ٹائم لگا ہوتا ہے, ہر قسم کے ریسورسز بیچ میں انوالو کیے ہوتے ہیں, آپ نے بہت سارے ٹیم ممبرز بیچ میں انکلوڈ کیے ہوتے ہیں, اور آپ نے بہت سارے کنسلٹنٹس ہائر کیے ہوتے ہیں, آپ نے بہت ساری اسٹڈیز کرائی ہوتی ہیں. ان ساروں کی بیسس پہ موسٹلی ہمارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں, میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, ہمارے جو موسٹلی پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں اسٹڈیز انوالو ہوتی ہیں, اس میں ایویلیوشن کی جاتی ہے, اس میں مختلف ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے, پھر وہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح وہ جو سارا کام پیچھے کیا تھا اس کو پھر ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے جو ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, سو دیٹ کہ اگین پلاننگ میں اور انیشیشن میں ہمارے پاس جو رادر پروجیکٹ چارٹر کے تھرو ہمارے پاس جو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان بنا تھا اس میں جو کچھ ہم نے اسپیسیفائی کیے تھے ریکوائرمنٹس اور اسکوپ مینشن کیا تھا, اس میں اسکوپ کے اگینسٹ ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کی تھیں WBS اور XYZ, تو ان ساروں کے پروجیکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنا ہوتا ہے آن دا اسپیسیفائڈ گیون پاتھ. پروجیکٹ ایگزیکیوشن, ٹو اکمپلش دیٹ یو ول نیڈ ٹو ایکوائر, ڈیولپ اینڈ مینیج دا پروجیکٹ ٹیم. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں وہ یہ 3 مختلف ایسپیکٹ ہے, ایکوائر دا ٹیم, develop the project team and manage the project team. Your organization might not have the resources to finish certain part of this work. آپ کی بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن آپ کو ریسورس ایلوکیٹ کرتی ہے, آپ کا پروجیکٹ ABC اس کا نام تھا اور اس میں کچھ ریسورسز ایلوکیٹ کیے. جب آپ نے پروجیکٹ کا کام شروع کیا تو پتہ چلا کہ آپ کی آرگنائزیشن کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی بڑے کلائنٹ سے پروجیکٹ مل گیا جس کے لیے آپ کی آرگنائزیشن پچھلے 2 سال سے وہ کانٹیکٹ میں تھی, 2 سال سے اس کے لیے اپلائی کر رہی تھی, 2 سال سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ پروجیکٹ کسی طرح مل جائے. ایونچولی یور آرگنائزیشن گاٹ دیٹ پروجیکٹ.
اور وہ جو میجر ریسورسز آپ کے پاس سے اس میں سے ہاف ریسورسز آرگنائزیشن اس میں پٹ کر دیتی ہے. اگین یو آر ان لیک آف ریسورسز. پھر آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ نے کیسے اپنے پروجیکٹ کو مانیٹر کرنا ہے, اس صورت میں آپ نے اپنے پروجیکٹ کو کس بیس پہ کنٹرول کرنا ہے. سو وہ ایگزیکیوشن کے وہ سرٹن ایسپیکٹس ہیں کہ جس کو ہم لوگ یہاں پہ آج ڈسکس کریں گے. لیکن اس ایگزامپل کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گا, یور آرگنائزیشن مائٹ ناٹ ہیو دا ریسورسز ٹو فنش سرٹن پارٹ آف دس ورک. تو آپ کے آرگنائزیشن کے پاس وہ سرٹن پارٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اب ریسورسز نہیں ہے, یا آپ کے پاس وہ اب ریسورسز نہیں ہے. دین وٹ ول یو ڈو؟ You will need to use procurement for those part of the work. You also need to ensure that all the planned quality activities are performed. This is accomplished by using the quality assurance process. Efforts during execution. Majority of the project budget will be spent here. Majority of the project time is expended here. The greatest conflicts are in schedule conflicts. Product description will be finalized here and contain more detail than it did in the planning process. Okay, majority of the project budget will be spent here. Why and how? It's very simple, very logical. اب تو آپ لوگوں کو یہ چیز بالکل سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے یہیں پہ اپنے پروجیکٹ کے جو آپ نے پلاننگ کی تھی, آپ نے اس بجٹ کو یہیں پہ مانیٹر کرنا ہے. جو بجٹ آپ نے ایلوکیٹ کیا تھا وہ سارے کا سارا آپ کا یہاں پہ اسپینڈ ہوگا, نہ کہ آپ کا پلاننگ میں, کیونکہ وہ تو تھیوریٹیکل ایریا تھا. اب جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر ہے آن گراؤنڈ, جو ایکچولی ورک ہوگا اور جو اس میں اسپینڈنگ ہوگی, وہ ایگزیکیوشن پروسیس گروپ میں ہوگی. میجورٹی آف دا پروجیکٹ ٹائم از ایکسپینڈیڈ ہے. آپ نے جو میجورٹی ٹائم رکھا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا یہیں پہ یوٹیلائز ہوگا, یہیں پہ ایکسپینڈ ہوگا, کیونکہ وہاں پہ تو آپ نے تھیوریٹیکلی لکھا تھا. یہاں پہ اب ایکچولی آپ کا وہ پرفارمنس شروع ہو چکی ہے. دا گریٹسٹ کانفلکٹس آر ان اسکیجول کانفلکٹس. آپ کو جو پروجیکٹ میں سب سے زیادہ کانفلکٹس فیس کرنے پڑیں گے, یا جس چیز کے اگینسٹ سب سے زیادہ آپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا یا اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا, وہ آپ کے اسکیجولز ہیں. Product description will be finalized here and contain more detail than it did in planning process. Product کی جو description ہے, the way it should be described, the way it was described, وہ سب سے زیادہ آپ کی یہیں پہ فائنلائز ہوگی. کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں جی ہم نے تو پیپر پہ یہ ڈیزائن کیا تھا, یہ پین ایکچولی یہ کیسا لگ رہا ہے. جب اس کو ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے اور اس سے آپ کچھ چیزوں کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, کوالٹی آف مٹیریل دیکھتے ہیں, دا کائنڈ آف ہینڈ کرافٹنگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا ہے, فائنلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کی ڈسکرپشن ایکچولی کیسی ہوگی. اور اگینسٹ جو آپ نے پلاننگ پروسیس گروپ میں ڈیزائن کی تھی یا ڈیفائن کی تھی, تو وہ سارا آپ یہاں پہ ایفرٹس آپ کی ساری یہاں پہ لگ رہی ہوں گی. ایفرٹس ڈیورنگ ایگزیکیوشن, میں نے اس پوائنٹ کو الگ اس لیے لکھا ہے کیونکہ آپ کو یہ چیز یہاں پہ سب سے زیادہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈے 1 سے جب ہم نے اس پروجیکٹ مانیٹرنگ کنٹرول کے ٹاپک کو شروع کیا تھا, تو ہم نے یہی اس وقت ڈسکس کیا تھا کہ ہم لوگ بلڈنگ دا بلاکس, ہم لوگ فاؤنڈیشن سے لے کے چلیں گے کہ جہاں پہ ایک پروجیکٹ مینیجر کی جو اپروچ ہے, اس کی اپروچ جو تھیوریٹیکل اپروچ ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہاں جی آپ نے ایگزیکیوشن میں اس کو مانیٹر کرنا ہے, آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن پریکٹیکل لائف میں پروجیکٹ مینیجر کی جسے کہتے ہیں نا بچپن سے ہی سوچ کریٹ کرنا, اس کی شروع سے ہی پروجیکٹ کا جو بچپن ہے وہیں سے اس نے اپنی سوچ کو اس طریقے سے رکھنا ہے کہ وہ ہر اسپیکٹ کو فیوچر میں کیسے مانیٹر کرے گا, کیسے کنٹرول کرے گا, وہ ڈے 1 سے اس چیز کو اسٹارٹ کرے گا. ایفرٹس ڈیورنگ ایگزیکیوشن, مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ پروسیس گروپ آر انپٹس to the execution process group. This is a huge line for you. آپ اس چیز کو سمجھے گا, monitoring اور controlling process group جو ہے وہ input ہے basically آپ کے execution process group کی. Project execution. The processes in this group are accomplished by the following means: coordinate people and resources, integrate and perform project activities, implement the project scope, implement the approved changes. اوکے, لیٹس میک اٹ دس وے کہ میں اس سلائڈ کو ایکسپلین نہیں کروں گا, اس کو آپ خود ایکسپلین کرو گے. ان 4 پوائنٹس کو دیکھو اور 4 پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ ڈیفائن کریں یا ڈسٹنگوش کریں یا اس میں سے ایکسٹریکٹ کریں کہ یہ سارے کے سارے کام کن کن پروسیس گروپ سے ہو رہے ہیں. نمبر 1, آپ نے سب سے پہلے وہ پروسیس گروپ مینشن کرنے ہیں. اس کے بعد ہر اس پروسیس گروپ کی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ ایگزیکیوشن میں ان کے تھرو کر رہے ہوں گے اور آپ ان کو مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے. دا بگیسٹ پارٹ از
کہ آپ نے ایگزیکیوشن کی وہ ایکٹیویٹیز اگینسٹ مانیٹرنگ ایسپیکٹ، ناٹ دا مانیٹرنگ ایکٹیویٹیز، مانیٹرنگ ایسپیکٹ کے لحاظ سے آپ وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوں گے، آپ نے ان کو آپس میں میپ کرنا ہے. پروجیکٹ موبلائزیشن، آپ نے پروجیکٹ کو موبلائز کر رہے ہیں، مینز آپ پروجیکٹ کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، پروجیکٹ کو شروع کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. نمبر 1 از گیٹنگ پیپل. نمبر 2 preparing the people. Number 3 getting resources. 4 getting services. 5 getting product. 6 getting inputs. 7 preparing all inputs. Getting people. Nowadays it is pretty hard to have good resources. You can to have the best resources. You can have the good resources, you might have the good resources, you might find good resources, but it is difficult or extremely difficult to have the best resources in the market. اور آپ نے آپ کے پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی، آپ کے پروجیکٹ کی امپورٹنس، آپ کے پروجیکٹ کا سکسیس فیکٹر، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو اور آپ کے پاس رائٹ پرسنلز نہ ہو تو اوبویسلی وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا رسک ہے. کیونکہ یاد رکھیں ہم ڈے 1 سے بات کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ تھیوریٹیکلی نہیں کیا جاتا، پروجیکٹ پیپرز پہ نہیں کیا جاتا، پروجیکٹ ریسورسز کرتے ہیں اور وہ بھی ہیومن ریسورسز کر رہے ہوتے ہیں. ہیومن ریسورسز پروجیکٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معنی میں ہو، کسی بھی ایسپیکٹ میں ہو، چاہے وہ ایک ریسورس ایک پروجیکٹ چلا رہا ہو، چلائے گا ہیومن ریسورس ہی، یا اس کو مانیٹر یا کنٹرول ہیومن ریسورس ہی کر رہا ہوگا، چاہے جتنا مرضی میں آٹومیٹڈ ہو. سو آپ نے سب سے پہلے لوگ حاصل کرنے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کو تیار کرنا ہے. کیسے؟ بعض اوقات آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرا تو کسی کو بھی مل جائے تو وہ اس کے لیے صرف ایک پتھر ہے، لیکن جو جوہری ہوتا ہے وہ اس ہیرے کو تراشتا ہے اور اس کی ایکچوئل ویلیو وہ بناتا ہے. سو اگر میں یہ چیز آپ کو کہوں کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں نارمل ریسورس ہائر کر لیتے ہیں، ان میں سرٹن ایٹریبیوٹس دیکھ لیتے ہیں، اگر ٹیکنیکل نالج ان کے پاس کم ہے، ایکسپیرینس کم ہے، تو ہم نارمل ریسورسز ہائر کر لیتے ہیں ان اے وے کہ ان کا ایکسپیرینس بے شک نامنل سا ہو لیکن ان کے اندر کوالٹیز ہوں، اور پھر ان کو ٹرین کر دیتے ہیں. ان دا بگننگ ہی ہم ان کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں، آن گراؤنڈ ان سے کام لینا شروع کرتے ہیں، ان کو ساتھ ریسورسز لگا کے ان کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کو پھر ایک اچھا ریسورس آخر میں کریٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کو آپ کا پرسکرائب یا ڈسکرائب ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے دیتا ہے. پروجیکٹ ایگزیکیوشن، ڈو دا ورک پلانڈ what you said you would do. آپ نے جو کہا تھا کہ میں کروں گا، اب آپ اس کو جو اور اس نے آپ نے اس کے اگینسٹ کہا تھا کہ میں کروں گا کے ساتھ آپ نے اس کو پلان کیا تھا، اب آپ اس کو کرنا شروع کریں. مانیٹر اینڈ کنٹرول ورک، رپورٹ آن ورک پروگرس، کریٹ ڈیلیوریبلز، ڈیلیور پروجیکٹ آبجیکٹیوز، کلیکٹ اینڈ کمپائل لیسن لرن. What went wrong? Again from industry, the results are not acceptable, stated President Bush 4 days after Hurricane Katrina caused major damage to New Orleans and surrounding areas. The Federal Emergency Management Agency, FEMA, official returned in January 2005 from a tour of the tsunami devastation in Asia. New Orleans was the #1 disaster they discussed. Officials had drawn up dozens of plans and conducted preparedness drills for years, but despite all the warning, Hurricane Katrina overwhelmed government agencies and many people suffered from slow response to the need for emergency aid. The mayor of Orleans, Ciaran Negin, blasted the government for its lack of an immediate response. I have talked directly with the president. I have talked to the head of the Homeland Security. I have talked to everybody under the sun. I have been out there. The people were disappointed with the poor execution of disaster relief efforts during the first few days, and officials took corrective actions to address the challenges caused by the hurricane. I think it's need not to be explained further. جو کچھ یہاں پہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، یا جو ایگزامپل انڈسٹری کی ایک لائیو ایگزامپل آپ کے سامنے لائف کی پڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ فردر ایکسپلین والا نہیں ہے. یہی چیز ہم ڈے 1 سے بات کریں، میں یہی چیز آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چیزوں کو مانیٹر کنٹرول اس ایسپیکٹ سے کرنا ہے کہ آپ نے
اگر پلاننگ خالی تھیوریٹیکل کی ہے، آپ نے اس کی سمولیشن نہیں کی، آپ نے اس کو ان ایونٹس کو آپ نے کانسٹنٹلی مانیٹر نہیں کیا، آپ نے کانسٹنٹلی ان کو کنٹرول نہیں کیا، تو پھر اس کا حل یہی ہوتا ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ پھر یہی ہوتا ہے، حل نہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیوسٹیشن، ٹوٹلی ڈیزاسٹر. ایگزیکیوشن پروسیس کی ہم لوگ سمری دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پی ایم آئی کہتا ہے. اس میں نالج ایریا جو ہے پروجیکٹ انٹیگریشن مینجمنٹ، آؤٹ پٹ، ڈیلیوریبلس، امپلیمنٹڈ سولوشن ٹو پرابلمس، ورک پرفارمنس انفارمیشن، ریکویسٹڈ چینجز. کوالٹی مینجمنٹ کا ریکمینڈیڈ کریکٹیو ایکشنز، پروجیکٹ پلان اپڈیٹس. ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اسٹافنگ اپڈیٹ، ٹیم پرفارمنس اسسمنٹ. Project communication management, business process update, project procurement management, procurement document, packages and contracts. Executing tasks for project integration management. To direct and manage project stakeholder, project manager can follow several important practices. I repeat, to direct and manage project stakeholder, آپ نے ڈائریکٹ کرنا ہے اور ان کو مینج کرنا ہے اسٹیک ہولڈرس کو. Project manager can follow several important practices. Coordinate planning and execution. The main purpose of this planning is to guide execution. A good job planning makes the execution easier. یہ بات میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے جو پلاننگ میں آپ نے جتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہوتا ہے اس کو جتنا آپ نے ڈیٹیل ایکسپلین کیا ہوتا ہے وہ آپ کی ایگزیکیوشن کو اتنا ہی ایزی کرتی ہے. A thing change, update the plan. آپ کی کوئی چیز چینج ہوتی ہے آپ اپنے پلان کو ضرور اپڈیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اگلا زمانہ جو اب جو ایرا چل رہا ہے دیٹ از ایکچولی ٹیکنالوجی اورینٹیڈ. اب وہ پیپر پہ کام، ایک اچھی آرگنائزیشن میں پیپر پہ کام بہت کم ہوتا ہے. وہ کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹیشن کے لیے کرتے ہیں، لیکن ناٹ ٹو فالو دیم ان ریئل ورلڈ. وہ اپنے بیک اپ کے لیے اپنے ڈاکومنٹیشن کے طور پہ ان کو پیپرز پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ہر چیز سافٹ ویئر پہ اب ہو رہی ہوتی ہے. ہر چیز آپ کی انٹر لنکڈ ہوتی ہے، کلائنٹ سرور بیس ہوتی ہے، ویب بیس ہوتی ہے. سو آپ کے ذرا سی بھی کوئی چینج ہے اس چینج کو آپ نے مینشن ضرور کرنا ہے، اور وہی مینشن ہوئی ہوئی چینج جو ہے آپ کو ریفلیکٹ ہوگی آپ کے اگین اپڈیٹڈ پروجیکٹ مینجمنٹ پلان میں، اپڈیٹڈ اسکیجول کے لحاظ سے، اپڈیٹڈ رسک کے لحاظ سے، اپڈیٹڈ کاسٹنگ کے لحاظ سے، اپڈیٹڈ اسکوپ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کا امپیکٹ وہاں پہ ایز اٹ از پھر شو ہوگا. اگر وہ غلط آپ نے انٹر کی تو آپ کے تمام فیوچر کی پلاننگ جو ہے، یہ تمام آپ کے جو ایگزیکیوشن ہے وہ بگڑ جائے گی. وہ جب آپ پروجیکٹائل دیکھتے ہیں نا، slightest of the change in your shooting range، اور وہ ایونچولی ایک بہت بڑا ڈفرینس ایٹ دی اینڈ جا کے کریٹ کر دیتا ہے. آپ نے شروع میں تو بالکل چھوٹا سا مائنیوٹ سا آپ کا جو تھا نا وہ آپ کے بیرل تھی وہ موو کر گئی، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوگا اگر اس نے سیدھا جانا ہے تو وہ لانگر رن میں جا کے جو ہے نا مائل اپارٹ وہ جا کے لگے گی چیز. وہی ایگزامپل آپ کی یہاں پر ہے. ڈیولپ اینڈ یوز سافٹ اسکلس، اسٹرانگ لیڈرشپ، effective team building, strong communication, motivation, negotiation, conflict management and problem solving. A very important part for me. If you again ask my professional opinion, this is the thing that you will keep on doing from not day-to-day basis but on minute and hourly basis. آپ یہ ہر گھنٹہ ہر منٹ آپ یہ کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جو اچھا پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے وہ ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے، اور اچھا لیڈر ہمیشہ لیڈ بائی ایگزامپل. وہ ہمیشہ آن گراؤنڈ کھڑا ہوگا، اپنے امپلائیز کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ آفس میں سوٹ ٹائی پہن کے، یس اگین اٹ ڈیپینڈس فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن، فرام پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ، نیچر آف دا پروجیکٹ، ہر چیز بہت میٹر کرتی ہے. لیکن میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ ٹیم کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، جتنا آپ ٹیم کے ساتھ ایز اے لیڈر آپ ان کے موو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے جسے کہتے ہیں کہ اراؤنڈ ہوتے ہیں، یا وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کی ٹیم کے، ہاں ہمارا پروجیکٹ مینیجر اس طرح کام کر رہا ہے، ہمارا پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ اتنا موٹیویٹڈ ہے، یا وہ اتنا انتھوزیاسٹک ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں، اور وہ ہمیں اس طرح بیک پیڈ جو ٹیبنگ ہے وہ کر رہا ہے سارا کچھ. تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ آپ سارا دن وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. اسٹرانگ لیڈرشپ،
इफेक्टिव टीम बिल्डिंग, आप टीम को कैसे बिल्ड करते हैं. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रॉन्ग है. हाउ यू टॉक टू द पीपल, हाउ यू टॉक टू द स्टेक होल्डर, हाउ टू टॉक टू अदर स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल इंटरनल, आप उनसे कैसे बात करते हैं. मोटिवेशन, हाउ यू मोटिवेट योर टीम. नेगोशिएशन, आप नेगोशिएट कैसे करते हैं. आपको सम टाइम यू इवन हैव टू नेगोशिएट इवन विद योर ओन टीम मेंबर्स. Not only the people with whom you are having a certain contract outside or within the organization as a consultant, but also within your team. आपको उनसे भी negotiate करना पड़ रहा होता है. Conflict management and problem solving are crucial to the success of project and project execution. Provide a supportive organizational culture. If an organization has successful guideline and culture for project management, it will be easier for for the project manager and the team to plan and do their work. If not, project managers can create the supportive culture within their own project and improve it. Executing tasks for project integration management, break the rule when needed in order to produce project results in a timely manner. ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी पहले भी, रेफरेंसेस पे बात कर रहा हूँ कि आपको बात का रूल तोड़ने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि आपके जो टास्क है उसका रास्ता निकलता ही इधर से है. आप उस चीज़ को वापस बिल्डअप कर दोगे, आप वापस उस रूल को इन प्लेस रखोगे या उसका वर्क अराउंड बनाओगे या आप उसके अप्रूवल लोगे, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको बात का डिसीजन लेने पड़ते हैं. हाउएवर, पॉलिटिक्स विल प्ले a role in the result. Need to use his or her political skills to convince concerned stakeholders. Capitalize on product, business and application area knowledge. Project managers need to use their expertise to guide and make important decisions. Constructing a new project need expertise in architecture, engineering and construction to produce the product successfully. Use project execution tools and technique in order to make the project execution go more smoothly. Deliverables. Deliverables are product or services produced or provided as part of a project. Most project sponsors would say that the most important output of any project is its deliverables. That's quite logical. For the just-in-time training project at Global Construction, they delivered key deliverables include training material and course, instructor-led web-based and CD-ROM, deliverables such as survey, design, document, prototype and meetings related to developing and delivering those training material and courses. Implemented solution to the problems. Of course, all project team face numerous problems. Some problem can be avoided by doing a good job of initiation, planning or monitoring and controlling of the project, but other problems cannot be avoided. Project managers must be creative and flexible in dealing with problems that occur on their project. Some common problems encountered during project execution are described in this chapter. Now, these are the common problems during your execution process group. The project sponsor and or other senior managers are not very supportive of the project. Very typical one. Project stakeholders, such as people who would use the product and services the project is attempting to create, are not sufficiently involved in project decision making. The project manager is inexperienced in managing people working in a particular organization or understanding the organization. The project objective scope are unclear. Estimates for time and cost goals are unreliable or unrealistic. Business need, technology change have impacted the project. People working on the project are incompetent or unmotivated. There are poor conflict management procedures. Communications are poor. Suppliers are not delivering as promised. Sample implemented solution to the problems. Project manager encountered several problems during the execution, such as incompetent or unmotivated people working on the project, poor conflict management procedures, issues with competence and motivation. Although Jamie was assigned to work on the just-in-time training project from its start, she was on vacation for most of the first month and seems uninterested in the project when she was around. Christine tried her best to motivate Jamie, but Jamie was simply not the right person for the project. Christine talked to Jamie directly using the confrontation approach, and Jamie admitted that she would much rather deal directly with supplier than work on this project. Christine replaced Jamie with someone more suitable. आपके सामने
کہ آپ نے اپنا ورک اراؤنڈ کیسے کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے ایریاز کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے سالو کرتے ہیں, آپ کنفرنٹ کرتے ہیں. یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کانفلکٹ مینجمنٹ کی یا ہیومن ریسورس کے ڈیلنگ کی آپ کی جو بیسٹ تھیریز ہوتی ہیں ان میں سے آپ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل یا اپلیکیبل تھیوری کون سی ہوگی. By the way, for me, it is confrontation. آپ کنفرنٹ کرو چیزوں کو. We'll explain یہ confrontation ہوتا کیا ہے. Poor conflict management. Most large projects are high-stake endeavor that are highly visible within organization. When the stakes are high, conflict is never far away. And even small projects with low budget have conflicts. It is a natural part of work and life in general. Project managers should lead their team in developing norms for dealing with various types of conflict that might arise. Conflict handling mode in preference order. Blake and Newton, 1964, delineated 5 basic modes for handling conflict. Each strategy can be considered as being high, medium, or low on 2 dimensions: importance of the task or the goal, and importance of the relationship between the people having the conflict, high, low, medium, and so on. Number 1 is confrontation or problem solving. Directly face a conflict, high. Whenever you have certain problem with certain people, آپ جب لوگوں کے ساتھ آپ کو کچھ پرابلم ہوتا ہے, ان کے لحاظ سے میری آپ کو ایک پرسنل سجیشن بھی ہے اور ایز اے پروفیشنل آپ کا ایک پروفیشنل سجیشن بھی ہے کہ آلویز کنفرنٹ. آپ ہمیشہ کنفرنٹ کرو, اگنور مت کرو, بھاگو نہیں, اوائڈ مت کرو, اس چیز کو دباؤ نہیں, کیونکہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ چیزیں پائل اپ ہوتی جاتی ایونچولی وہ جا کے ایک بگ بلون کی صورت میں اس کو ذرا سی پن لگتی ہے, وہ ایوری تھنگ برسٹ آؤٹ, اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ کی ٹیم کے ساتھ یا آپ کے مینیجر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی, وہ فوراً سے پہلے ختم ہو جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے. سو دا بیسٹ آپشن از, آپ اپنے کانفلکٹ کو اگر ریزالو کرنا چاہتے ہو آپ کنفرنٹ کرو, اوائڈ نہ کرو, بھاگو نہیں, آپ بات کر لو. اٹ ڈپینڈس کہ آپ بات کس طریقے سے کرتے ہو, وہ بہت میٹر کرتا ہے, وہ آپ کے انٹرپرسنل سکلز ہیں. ٹھیک ہے, بعض لوگ آتے ساتھ ہی لڑائی شروع کر دیتے کہ آپ نے یوں اور XYZ, تو وہ آپ اس چیز کو, اس طریقہ کار کو یا وہ جو پیٹرن ہے اس کو اوائڈ کرو, لیکن جو تھیوری ہے آپ اس کو ضرور اڈاپٹ کرو. دیٹ از کنفرنٹیشن. کمپرومائز. یوز اے گیو اینڈ ٹیک اپروچ, میڈیم. Bargaining and searching for a solution that will bring some degree of satisfaction for all the parties in a dispute. Example, IT people get paid for overtime to get the task completed on the time. آپ compromise کرتے ہو کچھ چیزوں کے اوپر, جسے کہتے ہیں نا کہ it's more like your kind of a win-win situation, کہ آپ کچھ دیتے ہو کچھ لیتے ہو, کچھ آپ give and take approach کو follow کرتے ہو. bargain کرتے ہیں, searching for solution that will bring some degree of satisfaction. آپ bargaining کرتے ہو, ask other party not to be rigid, کچھ چیزیں وہ چھوڑیں, کچھ چیزیں آپ چھوڑتے ہیں, پھر اس کا ایک way around نکالتے ہیں, اس کا ایک solution create کرتے ہیں, اور وہ solution جو ہے eventually آپ کی دونوں parties کا جو dispute ہوتا ہے اس کو resolve کر دیتا ہے. Example, IT people get more paid for overtime to get the task completed on time. اب آپ نے ظاہر سی بات ہے ان سے کام کروانا ہے, اب آپ ان سے ڈائریکٹ اگر کام کرائیں گے تو آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم ان کا موٹیویشن لیول جو ہے بالکل ڈاؤن ہو جائے گا. سو آپ نے ان کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے, آپ نے ان کو جو ہے کام بھی نکلوانا ہے, آپ نے اپنے ٹاسک بھی کمپلیٹ کرنے ہیں, اور آپ نے اس ٹیم کو انٹیکٹ رکھنا ہے. تو پھر آپ اس کے لیے ایک تھوڑا سا جو ہے وہ ایک بینیفٹ نکال دیتے ہیں کہ آپ اگر ان ٹاسک پہ اوور ٹائم کام کریں گے تو آپ کو اتنا اوور ٹائم چارج پے کیا جائے گا. نیکسٹ کانفلکٹ ہینڈلنگ سچویشن یا کانفلکٹ ہینڈلنگ سولوشن از اسموتھنگ. آپ کے جو ٹائپس ہیں, سوری ناٹ سولوشن, آپ کے جو ٹائپس ہیں اس میں آپ کے تھرڈ ٹائپ ہے, دیٹ از اسموتھنگ. ڈی ایمفسائز ایریا آف ڈفرینس اینڈ ایمفسائز ایریاز آف ایگریمنٹ. جو ڈفرینس ہوتا ہے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, آپ ڈفرینس کو اتنا زیادہ اس کے ڈسکس نہیں کرتے, لیکن جو اس کے ایگریمنٹ ہے جہاں پہ آپ ان چیزوں کو لا کے ایک جگہ پہ سالو کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. 2 members of the steering committee disagree on whether they should provide incentive bonus to the supplier. Christine present the issue, they agree and downplay the topic conflicted. Simple. Forcing. The win-lose approach. High-low when competing against another firm for a contract. آپ کانفلکٹ پہ آپ انفورس, آپ چیزوں کو فورس آؤٹ کرتے ہیں. مینس کہ آپ کا کوئی کانفلکٹ ہے
اور آپ اس میں جو ہے اپنا کانٹریکٹ جو ہے اس میں لوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ پھر فورس یوز کرتے ہیں. مینز کہ آپ فورسفلی اس چیز کو, اس کانفلکٹ کو سالو کرتے ہیں. آپ بائی اتھارٹیٹیو یا کسی بھی لحاظ سے آپ اس چیز کو اس پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں, اور اس امپیکٹ کے تھرو جو ہے آپ وہ ایک فورس کریٹ کرتے ہیں, اس فورس کے تھرو آپ اپنا کانفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں. withdrawal, retreat اور withdraw from actual اور potential disagreement, لو جسے کہتے ہیں نا بھاگ جانا. آپ ایکچوئل پوٹینشیل جو ایکچوئل اور پوٹینشیل ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, آپ اسی سے بھاگ جاتے ہیں, آپ اسی سے پیچھے ہو جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کمپرومائز ہونا یا کمپرومائز کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن کمپرومائز بھی ایک سرٹن سچویشن میں کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو اگین کچھ دیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں, کچھ سوٹیبل کنڈکٹ کریٹ کرتے ہیں, کچھ آپ سچویشن کریٹ کرتے ہیں, کچھ آپ ایریاز ڈیفائن کرتے ہیں, کچھ آپ اگین دینے اور لینے والی بات. لیکن وڈرول میں آپ بالکل ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور دیٹ از لیسٹ ڈیزائربل. یہ آپ سب سے کم کام آپ کو یہ کرنا چاہیے, لیسٹ جسے کہتے ہیں نا لیسٹ پاسبل آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. کانفلکٹ ہینڈلنگ موڈز, ریلیشن شپ امپورٹنس اور ٹاسک امپورٹنس. اب ظاہر سی بات ہے, ہم نے پیچھے جب یہ تھیریز کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ٹاسک بیس ہوتا ہے اور پرسنل بیس ہوتا ہے. اب ٹاسک بیس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, ریلیشن شپ اور امپورٹنس کے لحاظ سے, ریلیشن شپ اور ٹاسک کی آپس میں امپورٹنس کے لحاظ سے. لو وڈرول سچویشن, میڈیم آپ کی کمپرومائز, ہائی لو آپ کی اسموتھنگ, ہائی آپ کی کنفرنٹیشن پرابلم سالونگ اینڈ فورسنگ, لو ہائی. تو یہ آپ کے جو ہے ریلیشن شپ کے لحاظ سے آپ اس طرح اپنی کانفلکٹ سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں. کانفلکٹس کین بی گڈ, I do agree. Conflicts can produce many important results such as new ideas, better alternatives and motivation to work harder and more collaboratively. بعض اوقات آپ کے جو آپ کی ٹیم کے جو آپس کے کانفلکٹس ہوں گے وہ کچھ نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے گا. کوئی کام آپ نے پلان کیا, ڈیزائن کیا, ڈسکرائب کیا, ان ڈیٹیل کیا, جب آن گراؤنڈ اس کو کرنے لگے ٹیم ممبرس کو کچھ اور نظر آیا کہ اس کام کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے, وہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑا شروع ہو گئے. آپ کی ٹیم کا ایک ممبر تھا who was very confident کہ اگر ہم اس کام کو اس طریقے سے پرفارم کریں, پہلے ڈیزائن بے شک کیا تھا, اسی نے ہی کیا تھا ساتھ مل کے, لیکن اگر ہم اس کو پرفارم اس طریقے سے کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس پہ دو ٹیم ممبرس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. ایونچولی وین یو ریئلائز کہ ہاں یہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے, تو آپ کو ایک نیا آئیڈیا اس سے مل گیا, کام کو بہتر طریقے سے کرنے کا مل گیا. آپ کی ٹیم کی اوور آل پرفارمنس پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا, آپ کی ٹیم کے جو اوور آل کولیبریشن تھی اس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا. آپ نے وہ ٹاسک سپوزٹلی 15 ڈیز کا ڈیزائن کیا تھا, آپ کے اس نئے آئیڈیا سے وہ ٹاسک ود ان 5 ڈیز ہو گیا, آپ کے پاس 10 ڈیز کا ایکسٹرا ٹائم بچ گیا. سو آپ کے کانفلکٹس بعض کا بہت فائدہ مندی ہوتے ہیں. If there are no conflicting viewpoints on various aspects of a project, the project team members might become stagnant, true, or develop groupthink, conformance to the value of the ethical standards of a group. Research suggests that task-related conflicts, which is derived from differences over team objective and how to achieve them, often improve team performance. Emotional conflicts, however, which stem for personality clashes and misunderstanding, often depress team performance. Work performance information. During project execution, project managers must collect, assess and communicate work performance information. Management by wandering around MBWA approach, meaning they informally observe and talk to project team members, supplier and other stakeholder as much as possible. Many project managers like Christine use MBWA. If you ask my personal opinion, I use it. I use it a lot. In a way, کہ not to poke my nose into some matter, لیکن یہ ہے کہ ایک انفارمل وے میں I keep on moving, I keep on talking to people. کبھی ویسے ہی جو ہے جو سپلائر ہے اسے نارمل سلام دعا فون کر دیا, تھوڑی سی گپ شپ لگا لی, تھوڑا سا جو کریک وغیرہ کر لیے, اینڈ ایونچلی بائی دی اینڈ آف دا کنورسیشن یا کائنڈلی وہ جو کام آپ کریں نا اس کو تھوڑا سا جلدی ڈلیور کر دیں. تو وہ ایک نارمل بات چیت میں ایک اچھے ماحول میں ایک اچھے اسپیکٹ میں بات کرنے سے آپ کا جو جس سے بھی آپ بات کریں
وہ بات کرنا آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گا. آپ کو ایکچوئل سچویشن پتہ چل جائے گا. آپ اس سے ویسی بات کریں گے وہ آپ کو بتائے گا یار میں آپ کو فون کرنے لگا تھا, ابھی ہمیں یہ سچویشن فیس کر رہے ہیں, ابھی ہمیں یہ پرابلم آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا چلیں میں آتا ہوں, یا اگر نہیں بھی آ سکتے ہیں آپ اس کے سچویشن کو ڈسکس کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے خود ایکسپرٹیز یوز کرتے ہیں, آپ اسی کو اپنے سپلائر کو اس کا کوئی وے اراؤنڈ بتا دیتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ وے اراؤنڈ نہ صرف آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے بلکہ آپ کے سپلائر کے لیے بھی بینیفیشیل ہوتا ہے. اوبویسلی پھر آپ ان چینجز کو ریفلیکٹ ضرور کریں گے, اس کو رپورٹ کریں گے اس انفارمیشن کو, اور اس کا آپ اپڈیٹ کریں گے اپنے پلان یا کانٹریکٹس ایونچولی. Kristen also use formal communication such as status reports, survey result and course evaluation to address work performance on the project. Sample work performance information. Milestone report is a significant event on a project such as completing a major deliverable or rewarding a major contract. A common way to summarize work performance information. The report lists, in addition to listing the milestone, the planned dates for completion in months and days format, the status, the person responsible for the milestone, and issue comments. A sample milestone report for reporting work performance information. Just-in-time training project milestone, September 1st, 2007. ریچ ایگزسٹنگ ٹریننگ, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, رسپانسبل کون تھا, اور اس کے آگے کمنٹس کیا ہیں. سپلائی مینجمنٹ ٹریننگ, اس کے ڈیٹس کیا تھیں کمپلیٹڈ, اس کا اسٹیٹس کیا تھا, رسپانسبل پرسن کون تھا. میٹنگ وتھ پوٹینشیل پارٹنر, آپ کی اس کی ڈیٹ کیا تھی, ان پروگریس, رسپانسبل کرسٹن کانٹریکٹنگ, اور اس کے آگے کمنٹس. ریکویسٹڈ چینجز. Often a number of requests for change emerge during project execution. A process for handling changes should be defined during project planning as part of the project management plan. It is important during project execution to formally and informally request appropriate changes. If you observe this thing in a logical way کہ آپ ایگزیکیوٹ کرنا شروع ہوئے, ایگزیکیوشن میں آپ کو ایشوز آئے, ان کو آپ نے ایشوز کو ہینڈل کیا, آپ نے آپ کی ٹیم کے کانفلکٹس آئے, آپ نے ان ٹیم کے کانفلکٹس کو ہینڈل کیا, آپ نے پرفارمنس رپورٹنگ کی, اس سے آپ کو اپنی ساری سچویشن پتہ چل گئی. اس کے بعد پھر یہ ریکویسٹ چینجز کا کیا کام ہے. آپ کا جو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے پروجیکٹ, اس میں آپ کے, ابھی میں نے آپ کو جیسے ایگزامپلس پیچھے بھی دی, ابھی بھی دی, کہ آپ نے سپلائر کو ویسے ایک انفارمل وے میں فون کیا, اس نے آپ کو ایشو کا بتایا, اس ایشو کو آپ نے ڈسکس کیا, آپ نے اس کا وے اراؤنڈ بتایا, اور وے اراؤنڈ آپ نے سپلائر کو بتایا, سپلائر بھی اس وے اراؤنڈ سے خوش, آپ بھی خوش, لیکن وہ ساری چیزیں آپ کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کریں گے. تو وہ جو ہے موسٹلی یہ سارا کام آپ ریکویسٹ چینجز جو ہیں آپ ایگزیکیوشن پروسیس میں کر رہے ہوتے ہیں. پروسیس فار ہینڈلنگ چینجز شوڈ بی ڈیفائنڈ. ہمارا وہ چینج کنٹرول بورڈ اور وہ چینج کنٹرول چینج مینجمنٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ان پلیس ہونا چاہیے. وہ سارے پروسیسز ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے کہ کون بندہ کس قسم کی چینجز جو ہیں اس کو اپروو کرے گا, کون جو ہے کتنی فنڈنگ اپروو کرے گا, کس نے جو ہے اپروو کرنا ہے, کس کے پاس ریکویسٹ جائے گی, کون اس کو ریویو کرے گا, کون اس کو اپروو کرے گا, اور کس کے پاس وہ مڑ کے واپس آئے گی, اور اس کی ان ساری چینجز کی ڈاکومنٹیشن کون کرے گا. سو یہ آپ کا ریکویسٹ چینجز کا جو پورا ایک پروسیس ہے یہ ان پلیس ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کا ایک حصہ ہوتا ہے, جس کو آپ شروع میں ہی پلاننگ فیز میں یا انیشیشن سے شروع کرتے ہیں, پلاننگ فیز میں آپ اس کو ویل ڈیفائن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. It is important during project execution to formally and informally request appropriate changes. کہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن میں فارملی اینڈ انفارملی جو آپ کی چینجز ہوتی ہیں آپ اس کو اپروو کیسے کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی آپ نے ناٹ نیسیسری کہ آپ نے اس کی کوئی فارمل یا ریٹن اپروول لینی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا آپ کو, یا موسٹلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا آپ کو فارمل اپروول لینی چاہیے. تو جو فارمل اپروول ہے اس کا پروسیس کیا ہوگا, جو انفارمل اپروول ہے اس کا پروسیس کیا ہوگا, یہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہوتا ہے. ایگزامپل سیمپل چینج ریکویسٹ. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹ نیم, ڈیٹ ریکویسٹڈ, ٹائٹل آف چینج ریکویسٹ, ایڈیشنل فنڈ فار سپلائر مینجمنٹ کوسٹ سروے, اور سبمٹڈ بائی کرسٹن مور. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس میں ڈسکرپشن کیا لکھی ہے, کہ آپ کے جو انٹرنل ریسورس ہیں وہ اویلیبل, آپ کے جو اسکیجول ہے اس سے سلپ ہونے کا خدشہ ہے, تو ہم لوگ اوور ٹائم جو ہے وہ اس کے پیڈ اوور ٹائم کی ریکویسٹ کر رہے ہیں.
ایونٹ دیٹ میڈ دس چینج نیسسری اور ڈیزائربل کہ وہ IT پرسن جو اس پروجیکٹ میں اسائن ہیں وہ آلریڈی اوور ورکڈ ہیں, ان کے پاس آلریڈی اور کام ہے, تو اس لیے اگر وہ سروے ٹاسک وہ ڈیلے ہو جائیں گے اگر وہ اس کام کو پراپرلی نہیں کرتے. جسٹیفیکیشن, وی نیڈ ٹو سینڈ آؤٹ اینڈ اینالائز دا سروے ان اے ٹائملی مینر بیکاز وی نیڈ دا انفارمیشن ٹو ڈیولپ دا فرسٹ سپلائی مینجمنٹ کورس اینڈ سلیکٹ این اپروپریٹ سپلائر. Impact of the proposed change on scope none, schedule none, etc. سو آپ اس طرح جو ہے وہ چینج ریکویسٹ اپنے کانسٹنٹلی آپ وہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ امپورٹنٹ ہے, بڑی ہے, لیکن اگر وہ آپ کی ایسی ہے کہ جس کا امپیکٹ نہیں ہے یا وہ چھوٹی ہے یا اس کا ناٹ نیسسری کہ اس کا کسی بھی قسم کا امپیکٹ آپ کے پروجیکٹ کے ٹائمز, کاسٹ, اسکیجول اس پر آئے گا, تو اس کے کوئی آپ کو فارمل اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا ایک پروسیس ہوگا کہ آپ چاہے وہ ای میل کے تھرو کر دیں, چاہے آپ وہ فون کال کے تھرو کر دیں, سم تھنگ اس کو کہیں نہ کہیں انفارمل وے ہی اس کو کہیں نہ کہیں مینشن ہونا چاہیے. That's all for today. یہاں کے لیے ہم نے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کا جو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا, لیسن شروع کیا تھا, اس میں ہم نے آج کانفلکٹ مینجمنٹ کو دیکھا, ہم نے پرفارمنس رپورٹنگ کو دیکھا, چینج ریکویسٹ کو دیکھا, ایگزیکیوشن پروسیس گروپ کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو دیکھا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آن گراؤنڈ ریالٹی میں آپ پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن کے دوران آپ یہ ساری چیزوں کو فیس کریں گے اور انہی چیزوں کو آپ نے کانسٹنٹلی مانیٹر کرنا اور کنٹرول کرنا ہے. ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز آج کے لیکچر میں پڑھی کہ آپ کا مانیٹرنگ کنٹرولنگ کا جو پروسیس ہے اس کا وہ آپ کے پروجیکٹ ایگزیکیوشن کا انپٹ ہوتا ہے. یہ اس سینٹنس کے آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کے ساتھ ہم آج کا لیکچر یہاں پہ روکتے ہیں. ہم اسی کی کنٹینیوشن جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے. وہ کوالٹی ایشورنس پلان کے لحاظ سے ہوگی, آپ کی باقی چیزیں اسٹیک ہولڈرز کے لحاظ سے, اور ان چیزوں کو ایگزیکیوشن میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ وہ آپ کے ایگزیکیوشن پروسیس گروپ میں یا ایکٹیویٹیز جو اس میں پرفارم ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ان کی چینجز یا ان کا امپیکٹ کس طریقے سے ہوتا ہے اور آپ نے اس کو مانیٹر کنٹرول کیسے کرنا ہے. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. ویل سی ایچ ادر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.